देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिबो। आज मज़दूरों का आलमी दिन है और पाकिस्तान के मज़दूर की जो हालत है वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी नौजवानों के ऊपर बैरूनी दुनिया में जाने पे पाबंदी लगी है, ये आफलूट क्यों हो रहे हैं, ये माजरा आपके सामने रखेंगे। शाराए दस्तूर के ऊपर कैसा छापा मारा गया, सहाफ़ियों के लिए कौन सा मुल्क जो है वो जहन्नम बन चुका है, एक सहाफ़ियों के लिए जहन्नम को कायम किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसके सामने कुछ हक़ाइक़ उसने रखे हैं। ताकतवरों की जीत हुई है, ये सारा मामला कैसा है। दूसरी जानिब आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ना लोग डाइवर्ट हैं, कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी जंग के मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी खान साहब के केसेस लग रहे हैं, कभी वो बीमार हो रहे हैं, कभी इकरारुल हसन की कहानी आ रही है। तो ये सारी सूरत हाल अगर आप देखें तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, वो किसी सूरत भी जो है वो ठीक नहीं है। मज़दूर की अगर बात करें तो इसका आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि देखिए, सूरज है ना, अल्लाह ने बनाया। सूरज जब पड़ता है ना तो दुनिया के अंदर से बड़े बड़े दरिया, नहरें जो हैं वो खुश्क कर देता है। लेकिन सूरज ही वो है जो मज़दूर का पसीना निकालता है, खुश्क नहीं करता। देखिए ना, बात है ना कि सूरज पानी को खुश्क कर देता है, लेकिन सूरज ही वो है जो मज़दूर का पसीना जो है उसे खुश्क नहीं करता, बल्कि वो सूरज से पसीना निकालता है। और कहा गया कि मज़दूर की मज़दूरी जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। लेकिन साहिबो, पाकिस्तान के अंदर जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, उनका हमने इतना बुरा हाल कर दिया कि वो अशिया खुर्दनोश बेचने में उनको दुश्वारी है, उनको उगाने में दुश्वारी है। पेट्रोल जो है उसको हमने बढ़ा दिया है। चीज़ें जो डे बाई डे हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो जिस मुल्क के माशी हालात ठीक ना हों और 1 मई को हम मज़दूर डे मनाएं और ख़ुसूसी पैगाम ये दिया गया हमारे मुल्क के अंदर कि मज़दूर के लिए पेट्रोल 400 रुपये फ़ी लीटर और आटा 150 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद है, चीनी 200 रुपये फ़ी किलो से ऊपर और दूध 250 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा, घी 500 रुपये से तजावज़ कर चुका है और उसके साथ भारी भरकम टैक्सेस जो हैं वो अलग से हैं। बच्चों की बढ़ती हुई फ़ीसें और घरों के किराए, ये सब मिलकर एक मज़दूर की ज़िंदगी को मुसलसल जदोजहद में बदल चुके हैं। पूरी यौम मज़दूर जो है वो खुशी नहीं बल्कि मज़दूर के लिए मुश्किलात की यादहानी है, जबकि मज़दूर को तो 1 मई मज़दूर डे के ऊपर कोई रिलीफ मिलना चाहिए था। मज़दूरों की मुश्किलात में इजाफ़े के लिए हुकूमत और फ़ैसला साज़ों का हम शुक्रिया करें, इनके ऊपर कोई मादद के साथ लानत भेजें या क्या करें। यानी कि मज़दूर की मुश्किलात जो उन्होंने उसके लिए पैदा की हैं, ये तो जो हुकूमत होती है, जो इदारे होते हैं, ये वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो देखिए, किसी दौर के अंदर मज़दूरों के लिए लंगर खाने कायम किए गए, रिहाइशें कायम की गईं, और लाहौर एक ऐसी जगह जहाँ से मज़दूर मज़दूरी करके एक टाइम का खाना भी खाते थे, रात को सोते थे। शेल्टर केयर होम्स इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुए थे, उन्हें भी जो है वो उखाड़ दिया गया, जो कि लोग सुख का सांस ना ले सकें। अब जहाँ पे हुकूमत वक्त की ये जो कसूर है, वहीं पे मज़दूर और आम आवाम का भी कसूर है। उसकी वजह है कि यहाँ ना कोई अपोजिशन, ना कोई हुकूमत नज़र आती है, ना हुकूमत के पास अवामी मैंडेट है, और वहीं पे लोगों ने अपना वोट का हक़ इस्तेमाल किया लेकिन उसे बचा ना सके, उसके ऊपर बोल ना सके। खामोश इनकलाब आ गया लेकिन चीज़ें जो हैं वो बेहतर ना हुई। मैं 2 ऐसी मिसालें आपके सामने साहिब रखूँगा जिससे आप सुन के बड़े हैरान भी होंगे, और ये परेशानी वाली ख़बरें भी हैं और हैरत भी है इसके ऊपर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तो कारोबार ठप हो चुके हैं, 150 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। अब ये जो PTCL का कॉन्ट्रैक्ट UAE के साथ था वो भी सुना है भाग रहे हैं। टेक्सटाइल का जो डिपार्टमेंट है उसको आप देख लीजिए, कोई बैरूनी दुनिया से इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने अपने तमाम गुनाह जो हैं वो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के ऊपर डाल दिए हैं, जो कि गलत उन्होंने लिंक किया है चीज़ों को। हमारे हालात तो पहले से ख़राब थे और जंग के बाद तो ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा हुआ, पूरी दुनिया में इतना महंगा नहीं हुआ। जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होगा, खान साहब को, इमरान खान को, नवाज़ शरीफ को, किसी को भी जेल में रखेंगे तो वो मुल्क कभी भी नहीं चल सकता। तो यहाँ आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है, और आवाम की फ़िक्र इसलिए नहीं है, मैं उसकी वाज़ेह मिसाल दूँगा। मैं आज ही किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा था तो पता चला कि इन लोगों को इवन बांग्लादेश या किसी भी मुल्क में, यूरोप में, UK में जाने से इसलिए रोक रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात के ऊपर पाबंदी लगा दी है
کہ 30 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں وہ بیرونی دنیا میں نہیں جائیں گے، وہ چاہے تعلیم کا اصول ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ اس میں کشمیر ہے، اس میں بلوچستان ہے، KPK ہے، پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جس کے اوپر فارن نے نہیں، پاکستان نے خود سے یہ پابندی لگائی ہے کہ یہاں کے لوگ بیرونی دنیا میں نہیں جائیں گے، انہیں آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ تو خبر اس میں یہ ہے کہ 30 سال سے کم عمر نوجوان جو ہیں وہ بیرونی دنیا میں نہیں جا سکیں گے۔ ساتھ ہی میں نے اس دن انٹرویو کیا ایک نوجوان کا جن کا نام شکور علی فیاضی تھا، دبئی میں تھے، گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان دنوں لاہور میں ہیں۔ اس انٹرویو کے نیچے نا دبئی سے موجود لوگ نا کچھ کمنٹ کر رہے تھے کہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملی ہے، ایسے ہوا ویسے ہوا، شیعہ تھا، سنی تھا، فلاں تھا۔ صاحب دبئی کے اندر سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اتحاد ایئر لائن سے 15 لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے، شیعہ کی بنیاد کے اوپر نہیں، عام پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کے لیے زمین پاکستان کے اندر بھی تنگ ہے، اور وہاں جو دبئی جیسے اسلامی ملک ہیں وہاں پہ بھی تنگ ہے۔ برطانیہ جیسے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ جس ملک کا سروے آ جائے کہ 95% اس ملک کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ چھوڑ کے تعلیم کے لیے بھی آئیں گے برطانیہ میں، تو یہاں سے تو وہ واپس نہیں جائیں گے۔ دنیا بیوقوف نہیں ہے، ان کے ادارے، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہیں پہ جہاں 30 سال کم عمر بچوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر پابندی ہے، بیرونی دنیا میں نہیں جا سکتے، تو بتائیے اپنے ملک میں انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا، یا آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بے روزگاری ہے، ذریعہ معاش ہے نہیں ہے، فیکٹریاں کوئی نہیں ہیں، الٹا بند ہو رہی ہیں، تو آپ اس ملک کو کس ڈگر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ DHA والے کامیاب ہیں، سرکاری ملازمین کو بے تحاشا تنخواہیں مل رہی ہیں، ویسے وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ سرکاری ملازم نے جہنم میں جانے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھا اور پرمیشن لی، مجھے اجازت دے، میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجئے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں لوگوں سے رشوت لے سکوں۔ اب ایک واقعہ میں برطانیہ سے آپ کے پاس رکھتا ہوں، یہ بطور انسان اور مسلمان، عبد الرحمان سمتھنگ ان کا نام ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ دنیا کے کس ملک سے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان یا اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ان کو 8.5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ آپ جب یہ واقعہ سنیں گے تو بڑے حیران ہوں گے۔ یہ جو مسلمان تھا، جہاں سے بھی تھا دنیا سے، برطانیہ میں تھا اور اسائلم کیا ہوا تھا اس نے۔ جب صاحب وہ اسائلم کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو رہائش دیتے ہیں، فری کھانا دیتے ہیں، فری رہائش دیتے ہیں، یہ کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، اس لیے دیتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں۔ تو اسے ایک ہوٹل میں رکھا، اسے ہوٹل پسند نہیں تھا، اس کو آگ لگ گئی پہلے۔ انہوں نے اس ہوٹل کو، جب پہلے کو آگ لگی تو دوسرے میں ڈال دیا، جب دوسرے میں رکھا تو اس کو بھی آگ لگ گئی۔ اداروں نے انویسٹیگیشن شروع کی تو پتہ چلا کہ یہی نوجوان جہاں پہ بھی جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اسے نہ پہلا ہوٹل پسند تھا جس کو آگ لگا دی، دوسرا ہوٹل بھی پسند نہیں تھا، اس کو بھی آگ لگا دی، اور صبح 3:30 بجے اس نے آگ لگائی لائٹر کے ساتھ۔ تو کیا ہوا کہ آگ لگانے کے بعد خود تو وہ بچ گیا لیکن بلڈنگ جل گئی۔ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو وہ مان گیا کہ ہاں میں نے آگ لگائی اور اس لیے لگائی ہے کہ وہ ہوٹل مجھے پسند نہیں تھا۔ ایک اپنی پسند کی خاطر جو ملک آپ کو ویزا بھی دے رہا ہے، فری کھانا بھی دے رہا ہے، جو آپ کو رہائش بھی فری میں دے رہا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن آپ کو شاید سڑک پہ سونا چاہیے، وہ سڑک پہ نہیں سونے دے رہے، پناہ دے رہے ہیں غیر مسلم ہو کے ایک مسلمان کو، وہ اس لیے آگ لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ جگہ پسند نہیں۔ مجھے بتائیں اس بات کا امپیکٹ باقی مسلمانوں کے اوپر کیا پڑے گا؟ کیا ایسے تھا مسلمان؟ کیا انسان ایسے ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کو یہ لوگ پناہ بھی دیں، ویزا بھی دیں، کھانا روٹی سب کچھ ملے، پھر بھی اس خاطر آپ پوری بلڈنگ جلا کے رکھ دیں اور کروڑوں ملینز آف ڈالر کا، پاؤنڈز کا نقصان کر دیں، اور آپ سوچیں کہ یہ لوگ آپ کو آنکھوں کے اوپر بٹھائے رکھیں گے؟ یہ دنیا میں ایسے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ساری کمیونٹی تباہ ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا، پاکستان کی عزت ہو تو پاکستانیوں کی بیرونی دنیا میں بھی عزت ہو نا۔ آپ کہتے تھے نا عمران خان اقتدار میں آیا، اس نے تمام دنیا سے مراسم خراب کر دی۔ آج کس نے مراسم خراب کیے ہیں؟ بتائیں، ہماری داخلہ پالیسی کیسی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہے؟ یہ چند دن بلے بلے ہوئی، ڈنڈورا پیٹ رہے تھے وہاں پہ، اس کے دور رس نتائج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب تو یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیار بنانے میں پاکستان کا پتہ نہیں رول تھا یا فلاں چیزیں تھیں۔ تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، ڈبل گیم کھیلیں گے نا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ خمیازہ کون بھگتے گا؟ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، خمیازہ کون بھگتی ہے؟ یہ عام عوام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو مزدوروں کا عالمی دن ہم دیکھیں تو دوسری طرف مزدوروں کا حال دیکھیں، اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھیں تو شرم آتی ہے کہ اس مزدور ڈے کے اوپر کون سے الفاظ اور جملے جو ہم بیان کر سکیں گے۔ دیکھیے شارع دستور کے اوپر کیسا ظلم کیا گیا۔ یہاں ظلم، میں آج عمران خان کی اور باقیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، آج ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں مثبت خبریں لے کے آئیں۔
صاحب اسلام آباد کی شاہراہ دستور سے منسلک یہ جو ٹاور ہے کنسٹیٹیوشن 1 نامی عمارت میں رات 1 بجے سینکڑوں پولیس اہلکار گھسے اور تمام رہائشیوں کو حکم دیا کہ صبح 12 بجے تک یعنی کہ دن 12 بجے تک فلیٹس خالی کر دیے جائیں. حکم ہے سرکار کا کیونکہ یہ غیر قانونی ہے. یہاں غیر قانونی بات یاد آتی ہے. اب بتہ چاہیے نا, ایک فلیٹ کا ماہانہ کرایہ لگ بھگ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ رائج الوقت ہے یہاں پہ نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ غیر قانونی بلڈنگ ہے تو بننے کس نے دی تھی اور اس وقت کتنی رشوت لی گئی تھی. اب خالی کروانے کی دھمکی دے کے کتنی رشوت لے کے جو ہے اس کو بحال کریں گے. ہمارے ملک کے اندر لوگ چوریاں کرنے شروع ہو چکے ہیں, لوگ پاگل ہو چکے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, اخلاقیات پہلے ہی دفن ہو چکی ہیں, انصاف ہمارے ملک میں نہیں ہے. جس ملک میں عمران خان جیسے اور نواز شریف جیسے اور باقی لوگوں کو انصاف نہ مل سکے, اس ملک کے اندر عام عوام کو کیا انصاف ملے گا. اور جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں وکلا چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کی سب سے بڑی عدالت کے جو ہیں جسٹس یہی افریدی کو کہتے ہیں تو تم اور تمہیں تو فلانا تو ٹینگا, اس ملک کا کیا معیار ہوگا. آپ دیکھیں کس طریقے سے, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی والے بےہودگی کر رہے ہوں گے, لیکن آپ جو ماحول ہے فرسٹریشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے منہ سے گالی نکلتی ہے. کوئی دے دیتا ہے سوشل میڈیا پہ, کوئی نہیں دیتا. تو یہ لوگ تو بیرونی دنیا میں آئے, یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہاں سے جان چھوٹی. اور پھر صاحب ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق جو پاکستان ہے اسے ایک طریقے سے جہنم قرار دیا گیا ہے صحافیوں کے لیے. میں تو کہتا ہوں یہ عام عوام کے لیے بھی جہنم بن چکا ہے. آپ لوگ بڑی تنقید کریں گے اس کے اوپر. یہ صحافیوں کے لیے ملک جہنم کیوں ہے, میں آپ کو سامنے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز میں اور شربہ انکشافات آئے ہیں سامنے. اور پاکستان میں ایک سال میں صحافیوں میڈیا پروفیشنلز کے خلاف تشدد کے 129 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں 2 صحافی قتل ہوئے. یہ ایک سال کی رپورٹ ہے صاحبو. 5 صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں, 58 صحافیوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں, 16 صحافیوں پر حملے ہوئے ہیں, 11 صحافیوں کو سنگین دھمکیاں ملی ہیں اور 2 صحافیوں کو اغوا اور جبری گمشدگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ جہنم نہیں ہے تو اور کیا ہے صحافیوں کے لیے؟ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, یہ تو ہے ہی نہیں تھا. وہاں پہ آپ دیکھیں نا, لوگ سوشل میڈیا کے اوپر تو اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں, لیکن پاکستانی ٹی وی چینلز یہ خبر بھی نہیں دے رہے کہ پی ٹی ایس ایل کے ساتھ یو اے ای جو ہے وہ اپنا معاہدہ ختم کر رہا ہے. ان کو ایک ڈکٹیشن آتی ہے اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں اور سمن بکمن ہو جاتے ہیں. آگے بڑھنا ہے تو بدماشی کو چھوڑنا پڑے گا. کون سی بدماشی؟ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. بچے تو ہم نے پیدا کیے ہیں. پچھلے 25 سال کی اوسط دیکھیں تو فارن انویسٹمنٹ $2 ارب سے زیادہ نہیں. حکومت کی 4 سال کی کارکردگی دیکھیں تو وہ انویسٹمنٹ 2 ارب سے کم ہو کر 1.3 پر آ گئی ہے. یہ میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں, 27ویں ترمیم لا سکتے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کر سکتے ہیں, یہ 28ویں ترمیم کرنے کا سوچ سکتے ہیں, یہ خان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ الیکشن میں فارم 47 کے ساتھ آ سکتے ہیں, بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, مگر آپ انویسٹر کا پیسہ زبردستی نہیں لا سکتے. 4 سال کی محنت کے بعد حکومت نے فارن انویسٹمنٹ میں 30% کمی کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنے برے طریقے سے فیل ہوئی ہے. یہ عامر متین صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر وزیر اعظم کا خاص شکریہ کیسے بنتا ہے؟ صاحب وزیر اعظم شہباز شریف مشکل حالات کے باوجود آپ نے قوم کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی. بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باوجود آپ نے وہ اضافہ نہیں کیا جو بنتا تھا. وہ کہتے ہیں نا وہ اضافہ نہیں کیا جو بنتا تھا. ہاں 400 روپے فی لیٹر پیٹرول کیا ہے. حکومت کے پہلے دن ہر ممکن کوشش کی کہ ایران ممکنہ امریکہ جنگ کی وجہ سے ممکنہ معاشی مشکلات کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے, وہ اپنے سر پہ اٹھا لیں اور لوگوں کو مہنگائی اور پریشانی سے بچایا جائے. انشاءاللہ آئندہ بھی قوم کو وسیع تر مفاد میں بہتر فیصلے کیے جائیں گے. عابد شیر علی کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے 400 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے. اور ساتھ یہ وزیر اعظم کا اگر شکریہ اس پہ بنتا ہے تو پھر میں حیران ہوں کہ اصل میں شکریہ کی تعریف جو ہے وہ کیا ہوگی. عابد شیر علی صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ عام عوام سے پوچھئے, جب آپ الیکشن میں جائیں گے, ووٹ مانگنے جائیں گے, تو اس وقت آپ کو عابد شیر علی صاحب پتہ چلے گا کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے.
یہ کون سا شکریہ بنتا ہے کہ جب آپ نے پیٹرول اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی ہیں اور پھر انویسٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر ہے نہیں ہے. نسیم زہرا کا انکشاف سامنے آیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کلنٹن مذاکرات میں بل کلنٹن کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس میں بریک کے دوران ڈرافٹ پر دفتر خارجہ کے لوگوں نے تفضیحات کا اظہار کیا. ڈرافٹ جو بنایا گیا اس وقت انہوں نے نواز شریف کو تجاویز دیں، لیکن نواز شریف نے یہ معاملہ امریکی صدر کے سامنے اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کی کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ترمیم ہونی چاہیے. دفتر خارجہ کہہ رہا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں کیا. انہوں نے یہ جملہ شامل کر لیا ہوتا کہ بھارت واپس آنے والے فوجیوں پر حملہ نہیں کرے گا تو بہت سارے پاکستانی فوجیوں کی جانیں بچ سکتی تھی. نسیم زہرا کی کتاب فرام کارگل ٹو دی کاپ کے اندر جو ہے وہ یہ انکشاف کیا گیا. صاحبو دیکھیے، جیت کا مقدر جیت طاقتوروں کا مقدر کیسے ہے. یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا، جیت بھی انہی کی ہوتی ہے. طاقتور ہی خوشحال رہتے ہیں. موجودہ حکومت کا ایک واضح پیٹرن بن چکا ہے کہ ہر بار جب طاقتور طبقوں اور عام عوام کے مفادات آمنے سامنے آتے ہیں تو جیت طاقتوروں کی ہوتی ہے. کیسے؟ 7 مارچ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے میں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جیت گئیں اور پاکستانی عوام ہار گئے. مارچ اور اپریل میں ڈیزل کی قیمتوں کے معاملے میں ریفائنریز جیت گئی ہیں اور عوام ہار گئے ہیں. اور یوریا کی قیمتوں کی بات ہو تو کھاد بنانے والی کمپنیاں جیتی ہیں اور کسان ہارتے ہیں. گزشتہ سال عام صارفین ہار گئے ہیں اور شوگر انڈسٹری جو ہے وہ جیت گئی ہے. پھر آپ دیکھیے، گزشتہ سال گندم کی کٹائی کے وقت ذخیرہ اندوز اور میڈل مین جیت گئے ہیں جبکہ کسان ہار گیا. حکومت کے بھاری اخراجات کی بات آئے تو سیاسی خاندان اور وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینئر بیوروکریٹ جیت جاتے ہیں جبکہ پاکستانی ٹیکس دینے والے جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں. اس حکومت کے دور میں پاکستانی عوام کو کبھی کوئی ریلیف نہیں ملا. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانیوں کی اوسط آمدن 2014 کے مقابلے میں کم ہو چکی ہے. یہ مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. تو صاحبو، یہ میرے دیس کے، یہ میرے ملک کے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات اور واقعات ہیں جہاں پہ آئین نہیں، قانون نہیں، انصاف نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی عملداری نہیں ہے اور لوگ بیرونی دنیا میں جانا چاہتے ہیں جبکہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کے اوپر بیرونی دنیا میں جانے پہ بھی پابندی ہے. تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مر جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. بولیں، اٹھیں، غور و فکر کریں، آواز اٹھائیں. باسر دیگر کچھ بہتر نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، جو جمہوریت بہترین انتقام ہوتا ہے، یہ بھٹو صاحب نے یقیناً کہا تھا. تو جمہوریت کو واپس لائیں، یہ ملٹری ڈیموکریسی سے، یہ ڈکٹیٹرشپ سے جو ہے وہ باہر نکلیں اور جو لوگ آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیجئے. ہوش کے ناخن لیجئے. باسر دیگر یہ ملک آپ کا ہے، آپ نے یہیں پہ رہنا ہے. آپ نہیں بھاگ سکتے، یہ آپ کو نہیں بھاگنے دیں گے. تو صاحبو، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.